अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 नवंबर है और बड़ी ही अफसोसनाक खबर। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुद को हमला और कम से कम 12 अफराद उसमें शहीद हुए। कोई 2 दर्जन के करीब इसमें लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और तकरीबन एक दिन पहले ही जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना के कैडेट कॉलेज पे भी एक खुद को हमला हुआ और उसमें भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन बहसीत मजमूई एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। और एक एक ऐसे हालात में जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर ताज़ा तरीन जो बयान दिया है वो ये है कि हम हालत जंग में हैं। कोई ये न समझे कि पाक फ़ौज ये जंग अफ़गान पाकिस्तान सरहदी इलाकों और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। आज इस्लामाबाद कचहरी में जो खुदकुश हमला हुआ है ये वेकअप कॉल है, यानी नींद से बेदार होने की कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना अबस होगा। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। ये है जवाब, ये है बयान ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा का। शायद वो अ, काबुल से एक खबर थी उसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया। एक तो है कि सुबह सुबह कचहरी के बाहर धमाका हो गया, हमला हुआ। दूसरी तरफ अफ़गान न्यूज़ एजेंसी को कोट किया रोज़नामा दुनिया ने, जिसमें तालिबान हुक्काम की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दिया गया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफ़गान हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से अगर कोई हमला हुआ तो फौरी जवाबी कार्रवाई होगी। हम अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। तो क्या जो गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी, आज का जो वाक़या है उसको उसके साथ जोड़ लिया जाए, या फिर ये एक अलहदा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? क्योंकि अंदरूने बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अंदरूने खाना हमारी कंधार क़यादत के साथ और काबुल की क़यादत के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमला हो गया है, अब इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान में जो छुपे हुए टीटीपी के लोग हैं उनके साथ है, या फिर ये उस हमले का जवाब है जो कि नई दिल्ली में गुज़िश्ता शाम हुआ जिसमें कोई 11-12 जानें ज़ाया हुई हैं। ये एक मुहिम्मा है, और मुहिम्मा इसलिए भी है कि अफ़गान हुकूमत ने दिल्ली के खुदकुश या दहशतगर्द हमले की तफ्तीश मुकम्मल हुए बगैर उसकी फ़ौरन मजम्मत कर दी थी। और खुशकुन अमर यह है कि बहरहाल आज वाना में और जो आज इस्लामाबाद की कचहरी के बाहर जो धमाका हुआ है उसके लिए भी हमदर्दी का और मजम्मत का एक बयान काबुल से आ गया है। अब ये तमाम तर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये जो जंग जारी है, अल्फाज की एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, ये एक ऐसे मौके पे हो रहा है जबकि कल सेनेट में दिन भर 27वीं तरमीम के पास होने के लिए कोशिशें होती रहीं। शाम को ये 27वीं तरमीम पास भी हो गई जिसमें फ़ौज के सरबराह जो है उसको कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब कहा जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा अब ख़त्म हो जाएगा। आज फिर ये हमला हुआ, यानी खुदकुश हमला, और इस वक्त कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के हवाले से बहस मुबाहिसा जारी है। वहाँ भी इसकी तकदीर जो है 27वीं तरमीम की बिल्कुल वाज़ेह है कि उसकी राह में रुकावट कोई नहीं है। और कल तो बल्कि ये भी हुआ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी चूँकि वेंटिलेटर पे थे, उनकी फौतगी भी हो गई थी कल। लेकिन बताया गया है रिपोर्टेडली, वल्लाह आलम किस हद तक इसमें सदाकत है, कि अगर उनकी मौत होने के बावजूद सेनेट का इजलास जारी रखा गया, क्योंकि अगर इस खबर को पब्लिक कर दिया जाता तो फिर सेनेट का इजलास मुलतवी हो जाना था। लेकिन चूँकि बहुत जल्दी थी, हर हालत में कल ही 27वीं तरमीम पास करनी थी, इन सब लोगों ने अपनी कारकर्दगी दिखानी थी, तो इसलिए वो जो तरमीम है इजलास जारी रहा और तरमीम पास भी हो गई। अब एक ऐसे वक्त में 3 खतूत भी
ہمارے سامنے آئے۔ ایک خط بیرسٹر جو ہیں فیصل صدیقی ان کی طرف سے آیا، انہوں نے کوئی مختلف وکیلوں اور ججوں، سابقہ ججوں کے ساتھ مل کے کوئی 38 کے قریب افراد نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ فل کورٹ اجلاس طلب کریں تاکہ 27ویں ترمیم کے خلاف ایک ادارہ جاتی رد عمل دیا جا سکے۔ تقریباً تمام جن لوگوں نے دستخط کیے تھے، جس میں وکلاء، مذہبی اسکالرز، سابق ججز بھی شامل تھے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور 27ویں ترمیم کے حامیوں اور ووٹرز کو ماضی کی ایک یاد دلائی ہے، اس طرف توجہ دلائی کہ اسلام نے کیا کہا ہے۔ مولوی مفتی تقی عثمانی نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اور اطہر من اللہ نے بھی چیف جسٹس کو خطوط لکھے ہیں، اور ان کا ہم تھوڑی تھوڑی بات ان تمام خطوط کی ہم کر دیتے ہیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ مارچ 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری کے انکار کے بعد کوئی 60 کے قریب ججوں کو معطل کر دیا تھا، تو اس وقت یحییٰ آفریدی نے بطور ایک وکیل کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح عدلیہ پہ جس طرح قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے، وہ غلط ہے، اس کو غلط قرار دیا جائے۔ آج وہ چیف جسٹس ہیں اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طاقت، سپریم کورٹ کی طاقت کو کیسے بانٹ دیا گیا ہے، عدالت 2 حصوں میں کیسے تقسیم ہو گئی ہے، جبکہ ان کے سابق ساتھی اور جو کہ چیمبر میں بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، وہ انہیں ان کی خاموش تماشائی کے کردار پر ایک سوال اٹھا رہے ہیں۔ ماضی میں تینوں کے خیالات ملتے جلتے تھے، لیکن آج چونکہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس ہیں اور خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں کس طرح سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا تقی عثمانی، جو کہ پاکستان کے بڑے جانے پہچانے اسکالرز ہیں، ان کا ماضی میں افغان طالبان کے ساتھ اسامہ بن لادن کے معاملے پر سفارتکاری میں کردار رہا، اور آج بھی وہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور کام کاج کے معاملے پر بھی افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پھر ایک فتویٰ بھی جاری کیا کہ خواتین کو کام کاج سے روکا نہیں جا سکتا، بچیوں کو تعلیم سے روکنا کوئی اسلام کے منافی کام ہے، اسلام نے ان کی تعلیم کی اجازت نہ دینے کی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ اب مولانا تقی عثمانی نے وہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گزشتہ روز ایک باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا۔ محمد تقی عثمانی ان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں، ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائے، آمین۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم صدر کو اور فوج کے سربراہ کو، تمام مسلح افواج کے مستقبل کے سربراہ کو تا حیات مراد بھی ملیں گی، اور تا حیات انہیں کسی بھی کرمنل کارروائی سے، کسی بھی قانونی کارروائی سے محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ تو یحییٰ آفریدی نے 18 سال پہلے جو ایک درخواست ڈالی تھی کہ عدلیہ پر انتظامیہ کا قبضہ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور کیونکہ اس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کم از کم 50 جو جج تھے ان کو کام کاج سے روک دیا گیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک چیف جسٹس کو غیر فعال کر دیا گیا تھا۔ اب آئینی آج جو کچھ 26ویں ترمیم اور اب مجوزہ 27ویں ترمیم کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ اس عزم اور حلف کے بالکل برعکس ہے جو موجودہ چیف جسٹس نے ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی درخواست میں ظاہر کیا تھا۔ آج بھی قبضہ کرنے والے وہی ہیں جو 2007 میں تھے، البتہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ 2007 میں یحییٰ آفریدی ایک شاندار وکیل تھے، آج وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، بے بس خاموش دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تیا پانچا کیا جا رہا ہے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے 6 صفحات کے خط میں مجوزہ ترمیم کو عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے ایک سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے
چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے سامنے ڈٹ جائیں، کیونکہ وہ صرف عدلیہ کے منتظم نہیں بلکہ اس کے محافظ بھی ہیں۔ فل کورٹ اجلاس بلائیں جس میں تمام آئینی عدالتوں کے جج بشمول فیڈرل شریعت کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج شامل ہوں، تاکہ عدلیہ کا اجتماعی موقف واضح کیا جا سکے۔ ایک اصول طے کریں کہ عدلیہ سے متعلق کوئی ترمیم اعلیٰ عدالتوں سے مشاورت کے بغیر منظور نہ کی جائے۔ اب اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی ضرورت کے جواز پہ بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ مجوزہ عدالت کسی آئینی خلا کے نتیجے میں نہیں بلکہ سیاسی مصلحت کے تحت بنائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو پینڈنسی کے یہ جو جواز گھڑا گیا ہے کہ اس طرح بوجھ جو ہے وہ عدالتوں کا وہ بٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر واقعی حکومت کو عدلیہ پہ جو بوجھ ہے اس کا خیال ہے تو پھر کسی نئی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ عدلیہ کو آزاد، قابل اور وسائل سے لیس کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ اگر حکومت کا مقصد واقعی تاخیر میں جو مقدموں کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اس سے بچنا ہے، تو پھر اصلاحات کا رخ ضلعی عدلیہ کی طرف ہونا چاہیے، خالی اسامیاں پر کرنی چاہیے، متبادل تنازع حل جو ہے یعنی آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ کوئی 80% مقدمات جو ہیں وہ تو ضلعی عدالتوں میں ہیں۔ تو اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دھماکہ خیز خط میں جسٹس اطہر من اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے خط کو، جو کہ انہوں نے بیرونی مداخلت کے حوالے سے لکھا تھا، تحریف کے ذریعے اپنے مفاد میں استعمال کیا، اور ریزرو سیٹس کیس میں سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر یہ فیصلہ نظام کے کیے گئے فیصلے کے خلاف آیا تو پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سچ ہمیں معلوم ہے، مگر یہ سچ صرف عدالت کے چائے خانوں اور چیمبرز میں سرگوشوں کی صورت میں گونجتا ہے۔ اس ادارے کی آزادی کو بارہا اندر سے ہی یا تو اطلاعات کے ذریعے یا فعال شمولیت کے ذریعے کمزور کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حالیہ تباہی بقول اطہر من اللہ اس بات کی کلاسیکی مثال ہے کہ ایک ایسی عدالت کو سزا دی گئی جس نے عوام کا اعتماد اور یقین حاصل کیا تھا۔ اس کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ عوام کا اعتماد حاصل کر چکی تھی اور اسی وجہ سے غیر منتخب طاقتور حلقوں کے غصے کا نشانہ بنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو سچ اپنے خط میں بیان کیا تھا اور جسے بعد میں دوسری ہائی کورٹس کے بے خوف ججوں نے عدالتی کارروائی کے دوران اپنے جوابات کے ذریعے تقویت بھی دی تھی، وہ موقع تھا کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے۔ افسوس کہ سپریم کورٹ نے ان قوتوں کا ساتھ دیا جنہوں نے عوام کے اعتماد والی ایک آئینی عدالت کی آزادی پر حملہ کیا، یہاں تک کہ 2 فل کورٹ میٹنگز کے منٹس بھی عوام سے چھپائے گئے۔ ہم اپنے آپ کو بنیادی حقوق کے محافظ کہتے ہیں مگر خاموش رہے جب ایک سابق چیف جسٹس نے بتایا کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ اس کے اپنے دروازے تک پہنچا ہے۔ ہم نے اسے نظر انداز کیا جب ایک اور چیف جسٹس نے ریزرو سیٹ کیس کے تناظر میں اسی عدالت کے 12 ججوں کو خبردار کیا کہ وہی شخص ہے جس نے مارشل لا کے نفاذ کو روکے رکھا، اور یہ کہ وہ لوگ آئیں گے اور ہمیں گھروں کو بھیج دیں گے، لہٰذا یہ کیس آپ نہ لیں۔ تو اطہر من اللہ کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ عدالت کی دیواروں کے اندر سب کو معلوم ہے، سچ بولنے والے ہی قربانی کا نشانہ بنتے ہیں، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے میں ہوا۔ احتساب کو ہتھیار بنا کر کبھی من پسندوں کو قابو میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہی من پسند خود شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اداروں کی کمزوری اور جمہوریت اور قومی بقا کے عدلیہ کی آزادی پر انحصار کو واضح کرتی ہے۔ اب یہ تھا اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، اور ان کے خطوط تھے جو انہوں نے لکھے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کچھ غیرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی چونکہ عدالت کی آزادی پہ حملہ ہو رہا ہے تو لہٰذا کیوں نہ مل کے ایک مشترکہ رائے عمل طے کریں، اور یہ وہی بات تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ آئیں مل کے ہمیں اس جو بیرونی مداخلت ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس کا کوئی مداوع کریں، اس کی کوئی پیش بندی کریں، لیکن وہ کیس بھی کبھی نہ لگ سکا، بالکل سرخانے میں چلا گیا ہے۔ اب جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے بھی اپنے خط میں یحییٰ آفریدی کے نام لکھا ہے کہ یہ 1956 میں سپریم کورٹ کے قیام کے بعد سے سب سے بڑا خطرہ اس وقت عدلیہ کو لاحق ہے۔ اگر غیر جانبداری یا قانون سازی میں مداخلت نہ کرنے کے بہانے پر یہ درخواست مسترد کر دی گئی، یعنی غیر جانبداری یا قانون سازی میں مداخلت نہ کرنے کے بہانے پر، کیونکہ ہمارے وزراء یہی کہتے ہیں کہ آپ پارلیمان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے،
تو پھر بقول فیصل صدیقی ہم کم از کم توقع کریں گے کہ چیف جسٹس ہمیں تحریری جواب میں تسلیم کریں کہ وہ اب پاکستان کے آخری چیف جسٹس بننے پر راضی ہیں، اور اب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے طور پر سپریم کورٹ کے خاتمے کو قبول کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ آپ کے اس اعتراف سے کم از کم ہمیں آپ سے سپریم کورٹ کے محافظ ہونے کی کوئی توقع نہیں رہے گی۔ جناب یہ آج کا تھا، میں نے سوچا کہ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالیں، اور اس وقت جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے 27ویں ترمیم کے ارد گرد رہ کے پارلیمان میں، عدالت میں، سپریم کورٹ میں، وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آپ سے رابطہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔